बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पे लीगल फ्रंट पे इमरान के केसेस की। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार ने जो रिलीफ प्रोवाइड किया शंदाना गुलजार को और शेर अफरीदी को, उसके अंदर। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि इमरान खान के जो इर्द-गिर्द जो इन्होंने मंसूबे बनाए हैं, उसको ये टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस उनका फिक्स हो गया है, उनकी सज़ा की मुअत्तली के खिलाफ, जो कि 22 अगस्त को हो रहा है, उनकी कैद के बहुत अरसे के बाद। और आमिर फ़ारूक, जो एक छोटा दजाल है, उसने बहुत ज़्यादती की है कानून के साथ, आइन के साथ, अपनी ज़ात के साथ और अदलिया के साथ, कि उसने इस केस को जानबूझकर आसिम मुनीर के कहने पे इतना डिले किया है। दूसरा जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि इनके केसेस, इमरान के केसेस जो हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में डाल दिए गए हैं। लोगों को बहुत अरसे से, मुझे काफ़ी लॉयर्स कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं हो रहा, लेकिन शायद कोई ख़ास मनसूबाबंदी थी इमरान खान के लॉयर्स की, तो उसके तहत उन्होंने नहीं किया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थ्रू ही जाना चाह रहे थे। तो देखते हैं कि वो कहाँ तक होगा। जो मुझे नज़र आ रहा है इन इन सारी चीज़ों की वजह से, हालाँकि 22 अगस्त को फिक्स हो गया है और 17 अगस्त जो आने वाली है, आपकी सुबह हो गई होगी, उस पर उनकी फैसिलिटीज़ के मुतालिक केस है कि जी, उनको जो कुरान मजीद नहीं दिया गया, उनके लॉयर्स को नहीं मिला, उनके डॉक्टर को नहीं मिलने दिया गया, उनके और जो घर से खाना नहीं है, वो नहीं है। उसके ऊपर भी कुछ देखते हैं क्या होता है। 2 मेंबर बेंच है। अब जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, नैब के जो कोर्ट्स हैं, ईसीपी ने जो एक खुद ही एक अदालत बन चुकी है, और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और साइफर का जो डिले है, ये सब चीज़ें मुझे बता रही हैं कि ये हर किस्म के कानूनी हरबे इस्तेमाल करेंगे कि किसी न किसी तरीके से लीगली इमरान खान को ये बिल्कुल किसी भी तरीके से निकाल दें गेम से। पार्टी को भी शायद ये बैन कर दें और उसके बाद ये इलेक्शन कराएं। ये मैं इन सारे केसेस को इस तरीके से देख रहा हूं कि लगे भी कि जी कानून चल रहा है, और लेकिन पीछे आसिम मुनीर जो है वो सारी अपनी गेम्स कर रहा है। इससे एक जुड़ी हुई बात जो मेरी नज़र में इंटरेस्टिंग है, वो है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं बाबर सत्तार साहब, उन्होंने जो एक ये रिलीफ दिया है एक किस्म का, शेरार अफरीदी साहब को और शहजादा गुलजार को। एक ख़ास चीज़ मैंने नोट की कि जब शेरियार अफरीदी साहब से पूछा गया कि आपको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, तो उन्होंने एक बहुत ही एक जनरल किस्म का सवाल कहा और उसका जवाब दिया, और वो चले गए और इनको रिलीफ भी मिल गई। अगर तो बाबर सत्तार साहब किसी किसी के कहने पर इनको केस नहीं दिया गया कि जी अब चलो शहरयार अफरीदी को और शंदाना गुलजार को रिलीफ दे दें, तो फिर तो बहुत बड़ी जीत है कानून की। और बाबर सत्तार साहब के ऊपर मेरा कोई इसकी एलिगेशन या आंच नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि बाबर सत्तार साहब को ये केस दिया क्यों गया, और ये सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलेगा, तो मैं इस रिलीफ को एक मेरे लिए सवालिया निशान है। मैं ये नहीं कह रहा कि शहरयार अफरीदी साहब कुछ मान गए हैं जेल में, या शंदाना गुलजार साहिबा कुछ मान गई हैं। बड़ी दलेर औरत हैं, शहरयार बहुत दलेर हैं। लेकिन ये केस बाबर सत्तार साहब जैसे जज को देना, उसका जो आउटकम था, वो तो उनको देने से पहले ही लोगों को समझ आ जानी चाहिए थी कि बाबर सत्तार साहब बहुत कानून के साथ चलने वाले हैं। हालांकि इनकी एक झुकाव था, जो बरसर इक़्तिदार टाइप लोग थे, जब ये जियो पे एनालिस्ट के लिए आया करते थे, इमरान के खिलाफ था, लेकिन जज बनने के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त फैसले दिए। सो एक ये प्लीज़ आप चीज़ बड़े गौर से करें कि अ, अगर तो कुछ भी नहीं था और जनाब वो जो रजिस्ट्रार था और आमिर फारूक ने कहा, "हाँ, हाँ, बस लगा दो जी, बाबर सितार को दे दो।" मुझे नहीं समझ आती कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब
اس کیس کی جو ہیئرنگ ہے وہ بابر ستار صاحب کو دیں، اور جبکہ ان کو پتہ ہے کہ بابر ستار صاحب نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو انہوں نے کیا، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ کیس ان کو دیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بابر ستار نے کچھ اندر سے وہ بھی ملے ہوئے ہیں، یا شہریار نے اور سندانا نے کوئی کمپرومائز کیا، یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا، بٹ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فینومینا ہے۔ تو یہ میرا ایک جو سارے ایک کیسز کا تجزیہ، جو ایک اچھی خبر ہے، اب پتہ نہیں کیا ہے، بار بار بیچاریوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو عورتوں کی بیل ہے وہ 21 اگست کی فائنل آرگومنٹس کے لیے رکھ لی ہے۔ اللہ کرے کہ ان کو بیل ہو، اور ہماری جو طیبہ راجہ اور ہماری جو خدیجہ شاہ اور ہماری جو اور خواتین ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، 80 90 100 دن بیچاری قید میں ہیں، ان کی مشکلیں آسان ہوں۔ یہ بہت دعا ہے، دیکھتے ہیں۔ جو تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، اس کو اب یہاں روک لیں، یہ قانون کا مسئلہ ہے۔ اس کو جو میرے لیے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، وہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے متعلق شاہ محمود قریشی نے اور انہوں نے علی ظفر نے تعریف کی۔ یہ 13 اگست کی ایک خبر ہے، یہ پتہ نہیں شاید آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہو۔ میں اس کو ایک دفعہ پھر دکھانا چاہتا ہوں، بیکاز میری نظر میں یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ یہ نیوز آئٹم تھی۔ یہ ذرا آپ یہ نیوز آئٹم دیکھیں جی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ میں نیچے پڑھتا ہوں، پی ٹی آئی وائس چیئرمین سے، یہ جی پی ٹی آئی وائس چیئرمین علی ظفر اور عثمان دار نے اپنی کنگریچولیشنز دی ہیں جی انٹرم پرائم منسٹر کو، اور مسٹر قریشی آلسو ہائی لائٹڈ کہ while the names proposed by his party were not taken into account، کہ جی چونکہ ہم سے پوچھا نہیں گیا، لیکن میں اپنی کنگریچولیشن دیتا ہوں کاکڑ کو۔ اور پھر علی ظفر صاحب کہتے ہیں، علی ظفر صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ کہ جی یہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے آرٹیکولیٹ ہیں، مطلب ان کی زبان بڑی یہ صاف گو ہے، صاف گو نہیں، یہ آرٹیکولیٹ اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں، ریزنیبل ہیں، اور جو کہ پالیٹکس آف کوآپریشن ناٹ کانفرنٹیشن۔ یہ میرے لیے ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ یہ آبزرویشن ہے ان لوگوں کی جو یہ اس وقت کہہ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ کیوں ان لوگوں نے یہ اس قسم کی چیز جو ہے اس کو انہوں نے کہا۔ آپ کو کنگریچولیشن دینے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا۔ وہ عاصم کا ٹٹو ہے، سب کو پتا ہے عاصم نے اس کو اپوائنٹ کروایا ہے، آپ کہاں سے کہتے ہیں جی آرٹیکولیٹ ہے، ریزنیبل ہے، فلانا ہے؟ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ربر سٹیمپ ہے، پیچھے سے جو ہوگا اس کو حکم دیا جائے گا۔ اس لیے اس کو لایا گیا، خاص طور پہ اس کو لایا گیا کہ بلوچستان کے جو معدنیات ہیں اس کے اندر جو فوج لوٹ کرے گی بیرونی ملک کی کمپنیوں کے ساتھ مل کے حصہ دار بن کے، وہ اس کے لیے لایا گیا۔ یہ میرے لیے ایک بہت ہی افسوسناک بات تھی، اور اس لیے میں شاہ محمود قریشی کے اوپر میرا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ علی ظفر کے پاس نہیں تھا، لیکن اب مجھے کچھ ہو رہا ہے، اس لیے کہ علی ظفر صاحب اب ان کے کیسز میں عمران کے ساتھ نہیں آ رہے، شاید یہ ایک وجہ ہے۔ اب جی تیسری چیز میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے بشرا صاحبہ کی جو میٹنگ تھی عمران کے ساتھ، جس میں عمران نے ان کو بہت تسلی دی کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، اپنا میرا مرال بہت ہائی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھی عزت دی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے میں بھی ان کے سامنے جب آخرت میں کھڑا ہوں گا تو میں بالکل ایک امید ہے کہ وہ مجھے میری جو یہ کاوشیں ہیں اس کو سراہا جائے گا۔ بشرا صاحبہ کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے یا تو خود ٹوٹ جائیں، یا وہ عمران کی حالت دے کے عمران پر اثر ہوں کہ عمران آپ کمپرومائز کر لیں۔ لیکن یہ میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں، جتنا مجھے علم ہے ان دونوں کا، کہ دونوں میں سے کوئی ٹوٹنے والا نہیں، اس لیے کہ دونوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اتنا زیادہ یقین بھروسہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ نہیں ٹوٹیں گے۔
ان کو بہت کوشش کی گئی تھی، ان کی اولاد کو جو پچھلی شادی سے اس کو بھی اس میں بلایا گیا، ان سے سٹیٹمنٹس دلوائی گئیں، اور بہت ہی بیہودہ یہ بات ہے کہ اولاد جو ہے وہ اس قسم کی بات کرے، اور ان کی جو ایک مبینہ ڈائری نکالی جائے بالکل جھوٹ، بالکل من گھڑت۔ مجھے فوج کے اندر سے سرونگ لوگوں نے بتایا ہے کہ ہم نے یہ پہلے سے فیصلہ بنایا تھا کہ اس قسم کی ان کی ڈائری نکالیں گے، اس کے اوپر پھر ہم کیس کریں گے، اور یہ تب کی بات ہے جب یہ اس عمران خان کے زمان پاک کے گھر پہ ریڈ ہوا تھا۔ یہ اس وقت سے فیصلہ ہو چکا تھا، یہ پلان بن چکا تھا، عاصم منیر کا تھا، جس کے اندر ندیم انجم اور فیصل نصیر یہ تین اصل میں شامل تھے، راشد نصیر لوسی کے ساتھ جو سیکٹر کمانڈر ہے، اور انہوں نے اس کو اس وقت استعمال کرنا تھا جب ان کو موقع ملا، تو وہ انہوں نے استعمال کر لیا۔ بشرا صاحبہ ڈائری رکھتی نہیں، نہ ڈائری لکھتی ہیں، نہ ڈائری ان کے، وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ تو گھر میں نظر بھی نہیں آتی کہیں لوگوں کو، وہ تو ساری وقت عبادت کرتی ہیں۔ میں ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن جتنی میرے تک ان کی خبر ہے، جتنی باتیں ان کے متعلق کی جائیں، جاوید چودھری جیسے بہت ہی غلیظ انسانیت کے چھیچڑے، یہ بالکل من گھڑت ہے، جھوٹ ہے۔ جو ڈی آئی جی نے بیان دیا بالکل جھوٹ ہے، بالکل من گھڑت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور بشرا صاحبہ میری نظر میں عمران کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گی، یہ بھی میں آپ کو پکا بتا دوں۔ جو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، جو آئی ایس پی آر کر رہا ہے۔ آئی ایس پی آر کیا کرتا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں کرتا ہے۔ آئی ایس پی آر جب اس نے کوئی کسی قسم کا بیان دلوانا ہو، کسی جب آتا ہے کہ جی یہ اب کیئر ٹیکر، فار ایگزامپل جی یہ جی کیئر ٹیکر جو ہے، یہ حکومت جو ہے یہ بنے گی، تو بڑا ان کا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، انہوں نے ایک اعلانیہ بھیجا سارے لوگوں کو کہ جب بھائی انٹرم کیبنٹ اناؤنس ہوگی نا، تو یہ ان لوگوں کو آپ نے بلانا ہے بیپرز کے لیے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ نام لکھ کے 100 سے زیادہ چینلز کو یہ نام بھیجیں۔ یہ میرے پاس وہ جو ان کا آرڈر آیا ہے نا، اس کی کاپی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کے اندر، اب میں نام آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں: عدیل وڑائچ، نصر اللہ ملک، شوکت پراچا، شاہد رند، اجمل جامی، بریگیڈیئر وقار، وہ ٹاؤٹ جو میں نے آپ کو بتائے تھے، اب یہ ٹاؤٹ شروع ہو گئے عاصم کے، بریگیڈیئر وقار، بریگیڈیئر راشد ولی جنجوا، سید محمد علی جن کا نام آ رہا ہے انفارمیشن منسٹر کا۔ یہ بندہ پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے ڈیفنس اینالسٹ بن گیا، کبھی اس کا نام نہیں سنا، ٹاؤٹ ہے۔ اینی وے، پھر آگے جی بریگیڈیئر بابر، بریگیڈیئر مسعود مچھو، اسما شرازی، طلعت حسین، منیب فاروقی، جاوید چودھری، سلیم صافی، غریدہ فاروقی، مرتضی سلنگی، منصور علی خان، ریگارڈز، تھینک یو، یہ کر کے۔ اب آپ سوچیں ان لوگوں کو خاص طور پر چن کے آئی ایس پی آر سارے چینلز کو کہہ رہی ہے کہ جب آپ کی انٹرم کیبنٹ کیئر ٹیکر اناؤنس ہوگی، ان لوگوں سے آپ نے بیپر لیا۔ ان لوگوں کو انہوں نے ٹاکنگ پوائنٹس دیے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں، ایران میں اس طرح کے بہت جرنلسٹ تھے شاہ کے عہد میں۔ جب ریولوشن آیا، انہوں نے جرنیلوں کو تو لٹکایا اور وزیروں کو بھی لٹکایا، بڑے بڑے امیر جو شاہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، میاں منشا جیسے ٹائپ لوگ، ان کو بھی لٹکایا، لیکن انہوں نے اس قسم کے جن کے میں نے نام لیا نا، اس قسم کے جرنلسٹ کو بھی لٹکایا۔ تو ڈریں اس دن سے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دن آئے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہی ہو۔ اب جی میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی ملے جلے لوگ ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی اعظم خان کا جو ہے نا یہ مسئلہ یہ پھر اٹھائیں گے، اس کے لیے جی انہوں نے کہا ہے جی آپ نے نا فلانوں کو بلانا ہے، بہت نام پچھڑے ہیں، کچھ نہیں ہے: عمار مسعود، طلعت حسین، منیب فاروقی، اسما شرازی، زاہد کشکوری، کامران شاہد، بطول راجپوت، مرتضی سلنگی، سلیم صافی، محسن بیگ، ڈاکو لٹیرا فراڈیا ہے جی، نذیر لگاڑی، رضی دادا، ثنا بچا، مس بوٹاکس،
فخر درانی، عمر چیمہ، یار کیا اس آدمی نے اپنی مٹی پلید کی ہے عمر چیمے نے، غریدہ فاروقی، مونا عالم، فہد حسین، یہ بھی کیا اس آدمی نے اپنے آپ کو تباہ برباد، اپنے پورے خاندان، اپنے باپ کا نام تباہ کر، عامر غوری صاحب بھی شامل ہے۔ اچھا اس کے بعد سیاستدانوں کے نام ہیں، یہ ذرا سیاستدانے دیکھیں کن کو انہوں نے چنا ہے، اس سے پتا چلے گا کہ یہ سارے بکے ہوئے ہیں۔ فیصل واوڈا سب کو پتا ہے، لیکن اگلا نام دیکھیں، قمر زمان قاہرہ، قادر پٹیل، فیصل کریم کنڈی، شہری رحمان، لعنت ہے اس پہ، حسن مرتضی، وہ نام نہیں نکال سکے ابھی تک، وہ سینیٹر انوار اللہ کاکڑ کا نام ڈالا ہوا ہے اس کے اندر، فیصل سبزواری، یہ ہے جی۔ اب مجھے آپ بتائیں جی، اگر یہ اس طرح اگر پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں، ہاں، اپنے ٹٹوؤں کو بیپر کے لیے کہیں کہ جی ان کو لائیں، پھر ان کو ٹاکنگ پوائنٹس دیتے ہیں، اپنے سیاستدان چن کے مختلف پارٹیوں سے ان کو کرتے ہیں، اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ کاکڑ بن گیا ابھی پرائم منسٹر کیئر ٹیکر، اس کا نام بھی نہیں کہا، بیکاز یہ میرے پاس کل یا پرسوں صبح آئیے یا کل رات یا کل صبح آئیے۔ اچھا جناب، یہاں پر ہو گیا، اب آ جائیں جی کیئر ٹیکر کے اوپر۔ کیئر ٹیکر میں شمشاد صاحبہ کا نام آ رہا ہے کہ جی ان کو شاید بنا دیا گیا ہے فائنانس سے، بزنس ریکارڈر رپورٹ کر رہا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ان خاتون نے اپنے آپ کو اتنا اس زندگی کے اس فیز میں اتنا ذلیل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ اسی طرح شعیب سڈل صاحب کے ساتھ میری ہے کہ اچھا بھلا آدمی تھا، ریپوٹیشن ٹھیک تھی، حالانکہ مرتضی بھٹو کے قتل میں بہت بڑا ان آدمی کا ہاتھ تھا۔ اس کا جو ایس ایس پی ہے، جب اس نے گولیاں سنی، اس نے اپنے گھر بلایا، گولیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اس نے کہا میں جا کے چیک کروں، کہا نہیں چپ کر کے بیٹھ جاؤ یہاں۔ جب وہ گولیاں ختم ہوئی، اس نے کہا تم چلے جاؤ۔ وہ ایس ایس پی جو ہے وہ ہمارے لارنس کالج کے گیلین کا بھائی ہے، سکیب قریشی، وہ پھر لندن بھاگ گیا، پتہ نہیں اب آج کل کہاں ہے۔ یہ تو ان کے اوپر ایک بہت بڑا چارج ہے شعیب سڈل کا، مرتضی بھٹو کے قتل کا، کہ ڈائریکٹلی نہیں تھے، لیکن چونکہ ڈی آئی جی تھے، آصف زرداری نے اس کو کہہ دیا تھا کچھ نہیں کرنا جب تک وہ مر نہ جائے تم نے کوئی، اس نے اور سکیب قریشی نے گھر میں بیٹھے رہے ہیں یہ دونوں، ٹھیک ہے جی، ساتھ ہی تھا بالکل 70 کلفٹن۔ تو آخر میں بہت خطرناک بات میں کہہ رہا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کرسچنز کے ساتھ ہوا ہے فیصل آباد میں، یہ عکاسی کر رہا ہے 3-4 چیزوں کی۔ ایک عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے رول آف لا کا ہاتھ ہٹ گیا تو جانور نکل آئیں گے، جس طرح کہ یہ فیصل آباد کے بچے لڑکے جو خاص طور پہ تھے جو جانوروں کی طرح، انہوں نے جا کے، ان لوگوں نے نہ تاریخ پڑھی ہے، نہ انہوں نے رسول کی سیرت پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے کتنی سختی سے کہا تھا کہ کسی بھی یہودی کا یا کسی بھی عیسائی کے کوئی بھی جگہ عبادت کو آپ نہیں، ان کو ہم نے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ یہ پتہ نہیں کس قسم کا اسلام ہے، اور یہ تحریک لبیک پاکستان اس کے پیچھے ہے، جس کو انہوں نے لے کے آئے ہیں کہ جی کسی طریقے سے اس کو ہم لے کے، اور یہ تحریک لبیک پاکستان کی جو کم بیک ہے نا جی، یہ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اس کی جو کم بیک ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کا یہ ذرا آپ یہ دیکھیں، یہ لاسٹ ایئر کی خبر ہے، یہ ہے جی جون 17 2023، سوری اس سال کی، ٹی ایل پی سٹیجز پولیٹیکل کم بیک، یہ ثناء اللہ نے اور انہوں نے ایک اگریمنٹ سائن کیا کہ جی ایسے 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 ہوگا، اور یہ کی گئی تھی فوج کے کہنے پہ، اور فوج کے کہنے کی وجہ سے اب ان کو تیار کیا جا رہا ہے الیکشن کے لیے کہ یہ بھی کچھ سیٹ بیچ میں سے توڑیں، اور اس قسم کا ایک جنونی ایک جو ریلیجس جو جنون ہے اس کو ہوا دے کے ان کو جناب الیکشن جتوایا جائے کسی، یہ بہت خطرناک تھی۔ ایک تو یہ پہلے تو ہم کے ملک بالکل رول آف لا سے ختم ہو گئے تو ہم لوگ پاگل ہیں، جانور بن جاتے ہیں، دوسرا یہ حکومت اور ٹی ایل پی جو ہے نا مل کے یہ کر رہی ہے، تیسرا یہ فوج جان بوجھ کے یہ کروا رہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہو اور اس گڑبڑ سے ہم فائدہ اٹھائیں الیکشن کو آگے لے جانے کے لیے، جس کی میں ابھی آخر میں بات کروں گا۔
دوسرا جو بہت خطرناک ایک چیز آنی شروع ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے شیعوں کے خلاف جو بہت سخت آل فال بکا جا رہا ہے سپاہی صحابہ پاکستان کے لیڈرز کے ساتھ. آپ ذرا ان کی لدھیانوی شدھیانوی کی آپ ذرا تقاریر سنیں. وہ اپنی محفلوں میں کس قسم کی آگ، کس قسم کی بکواس، کس قسم کا زہر اگل رہے ہیں شیعوں کے خلاف. اور یہ آپ کی دوسری فالٹ لائن ہے. تیسری آپ کی جو فالٹ لائن ہے ایتھنک، جو کہ پٹھان پنجابی، سندھی پنجابی، مہاجر، یہ ابھی تک انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا بیکاز وہ ایسی خطرناک فالٹ لائن ہے کہ شاید اس کے اوپر وہ قابو نہ پا. وہ سمجھتے کہ جی شیعہ سنی کے جھگڑے کو ہم قابو کر لیں گے، یہ عیسائی اور یہ جو مسلمانوں کے درمیان ہم جھگڑا کروا رہے ہیں ان کو کر لیں گے، ہم یہ ایتھنک والا نہیں کر لیں گے. اس سے کہ کے پی میں بہت زیادہ ہتھیار ہے اور مجھے بھی بہت خطرہ ہے کہ اگر کے پی کسی طریقے سے ادھر کے لوگ جو ہے نا وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہاتھوں میں ہتھیار لے کے اگر وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہو گئے تو بہت برے حالات ہوں. تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشنز کو پوسٹ پون کرنے کی. تین چیزیں بات کرنا چاہوں تو الیکشن کی اور پھر میں کلوز کرتا ہوں. پہلا، نہیں سمجھ آئی کہ پریزیڈنٹ الوی نے الیکشن کی ڈیٹ کیوں نہیں دی. پریزیڈنٹ الوی کو جس دن انہوں نے ڈیزالو کی تھی، اسمبلی سائن کیا تھا، اسی وقت ان کو اسمبلی کی الیکشن کی ڈیٹ دے دینی چاہیے تھی، چاہے ان کی کوئی بات مانتا یا نہیں مانتا. ان کا فرض تھا الیکشن کی ڈیٹ دینے کا، اور وہ الیکشن کی ڈیٹ دیتے 90 دن کی، بیکاز اسمبلی 4 دن پہلے ہوتی. میں ان کی جگہ ہوتا، میں وہ جو ڈیسولوشن والا ہے وہ آرڈر واپس بھیجتا اور میں کہتا کہ جی آپ کو 4 دن پہلے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی کیا ارجنسی ہے، کون سے خطرات موصول، کیا پولیٹیکل چینجز آئے ہیں کہ آپ کو یہ کر رہے ہیں. آپ مجھے اس کا جواب دیں. میں یہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کرتا جب تک آپ مجھے اس کا جواب نہیں دیتے، ورنہ اس کو جناب 12 اگست کو ڈیزالو ہونے چاہیے اور 60 دن کے بعد الیکشن. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے الوی صاحب کے لیے، اور یہ ہم نے اس سے پوچھنا ہے. تاریخ بھی پوچھے گی، ہم بھی پوچھیں گے، ابھی بھی پوچھیں گے، بعد نہیں پوچھیں گے. اس سے یا وہ کہیں دب گئے یا پتہ نہیں کیا ہوا. تو ایک یہ بہت بڑا سوال نشان. ابھی بھی وہ تاریخ دے سکتے، اب چلو 90 دن کی دے دیں. یہ چیلنج ہوگا، ای سی پی کہے گا نہیں جی ہماری ہے، وہ کہیں گے نہیں جی ہماری ہے، کورٹ میں جائے گا، لڑنے دیں کورٹ میں. دوسرا جی، یہ راجہ ریاض اور ثناء اللہ نے جو آ کے کہا نا کہ جی فروری میں الیکشن ہوگی، بالکل بکواس ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے. آصف منیر نے ان کو کہا کہ کرو کہ لوگوں کا تھوڑا سا غبار ٹھنڈا ہو، کوئی الیکشن نہیں ہونے لگے. یہ میرے ان کا ارادہ نہیں ہے الیکشن کرانے کا. اگر کوئی مجبوری ہو گئی کہ لوگ اتنی طاقت میں باہر نکل آئے یا فوج کے اندر سے کوئی سینئر جرنیلوں کو عقل آ گئی اور انہوں نے اس کو عاصم کو ٹھکانے لگا دیا، اور ٹھکانے کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو سر پہ کوئی گولی مارے یا اس کو کوئی قتل کر دے، خدا نخواستہ. ٹھکانے لگانے کہ اس کو وہاں سین سے ہٹا کے اور فیئر اینڈ فری الیکشن کراؤ. تو یہ حالات جو ہے، ورنہ میں نہیں دیکھ رہا فروری میں 2-3 سال تک نہیں دیکھ رہا الیکشنز میں. آپ کو یہ میرا تجزیہ ہے. آخر میں جی ایک میں جنرل عاصم سے کہتا ہوں آپ میجر جنرل وسیم سے کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جی توشہ خانہ کے جو یہ تحفے تھے یہ اس نے بیچے، کس کو بیچے، کس قیمت میں بیچے، آپ کو سب پتہ چل جائے گا. عمران کو آپ نکالنے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں، آپ پارٹی کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کچھ کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جتنا زیادہ آپ اس قسم کے، میں اب عاصم منیر کو ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں، عاصم منیر جتنا زیادہ تم یہ کرو گے اور کوشش کرو گے کہ اس ملک پر تم قبضہ تمہارا قائم رہے اور تم پاکستان کو لوٹ لو، زراعت اس کی لوٹ لو، جس طرح کیسر بنگالی کہتے ہیں ایکسٹنکشن، پاکستان کو یہ تباہ فنا کر دیں گے. یا تم معدنیات بیچو گے، میں تم کو یہ بتا دوں کہ اس سے نہ پاکستان بچے گا، نہ تم بچو گے، نہ تمہاری فوج بچے گی. یہ فوج بھی ٹوٹے گی، یہ پاکستان بھی ٹوٹے گا خدا نہ خواستہ، اور اس ملک کے اوپر، اس رہنے والوں پر اتنے مصیبت آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سب سہارن افریقہ سے بھی بدتر ہو جائے گا پاکستان. تو میں اب فوجی جرنیلوں سے مخاطب ہوں، سینئر کور کمانڈرز جو ہیں، اے جی جو ہے، سی جی ایس جو ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے اس آدمی کے پاگل پنے کو روکنے کے لیے، خدا کے لیے پاکستان کو بچائیں. اگر پاکستان کو بچانا ہے، عاصم منیر کو ہٹانا ہے
اور فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا ہے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، جو شہید ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جو قید میں ہیں ہماری خواتین خاص طور پر عمران ریاض خان اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے۔ بہت خوشی ہے کہ شندانہ بہن آ گئی ہیں، شہریار افریدی باہر آ گئے ہیں، امید ہے کہ افتخار درانی اور باقی اس قسم کے لوگ ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔